नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज 23 अप्रैल है और हमारा 13वां सबक आज उसका आगाज़ हो रहा है। हमारे अंदाजे के मुताबिक तो ये था कि रमज़ान के 1-2 रोज़े साथ आएंगे और हम अपने असबाक को मुकम्मल कर पाएंगे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 7वीं आखिरी फसल हम बयान कर रहे हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि रमज़ान से पहले इस कोर्स के मुकम्मल हो जाने से कई यकसुई के साथ रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने की तैयारियों में अहबाब मशगूल हो सकेंगे। आज आखिरी सबक और आखिरी फसल है, इस हवाले से कि इस्तिलाहात हदीस इसमें पूरी हो रही है, वरना रवात के हालात और उस एतबार से अगर वहदानियात और सनाइयात सलासियात इन तफसीलात में जाएं तो अगरचे ये ऐसी तफसीलात हैं कि जिन काफ़ी इनके लिए वक़्त दरकार होगा, इसलिए हम उस तवालत में जिनका ताल्लुक़ इतना इल्म हदीस के साथ इतना यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, सरसरी मुताले के लिए भी उसमें वो काम दे जाती हैं, तो उस तवालत को हम पहले भी इरादा यही था कि उसको तर्क किया जाए और उसका तज़किरा ना किया जाए। आज हम इस्तिलाहाती हदीस के एतबार से 7वीं फसल जो कि बेतबार मौजू है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मौजू के एतबार से, उन्वान के एतबार से हदीस की 2 किस्में होती हैं। मौजू इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान अक़दस है वो इस वक़्त वाजिबुल अमल है या नहीं, उसकी कानूनी और आइनी हैसियत क्या है। जब वो अपनी सनद, इलल और तमाम मराहिल से गुजर कर जब इस उन्वान पे बात पहुंचती है तो फिर ये देखा जाता है कि आया ये हदीस मौजू के एतबार से इसका क्या मौजू है, दीन मौजू है या दुनिया मौजू है, यानी वो हदीस दुनियावी है या हदीस शरई है। हदीस दुनियावी जिसका तल्लुक़ दुनियावी अमूर से है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हालात और वो वाक़यात या वो मामलात जो ऐलान नबूवत से पहले के हैं, उन ऐलान नबूवत से पहले के वाक़यात और उनके वो मामलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिन हैसु अन्नहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो हमारे लिए उस तरह वाजिबुल इताअत नहीं है जैसा कि बहसियत रसूलुल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत उम्मत पर फ़र्ज़ है, वाजिब है। और पहले के हालात वो बहसियत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के हैं, क्योंकि उस वक़्त जब तक ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर उन अखलाक हसना का तज़किरा हो जो नबूवत से पहले के हैं, तो उन तमाम अहादीस को हदीस दुनियावी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती खुसूसियात पर महमूल किया जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्दा और आला किरदार की जो तफसीलात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुँची, उन्होंने अपने माल को बतौर मुजारबत के आप अलैहिस्सलाम के हवाले फ़रोग़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मामले में तजारत फरमाई। या हज़रत हलीमा सादिया, उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बहसियत मेहमान अपना रज़ात का ज़माना गुजारा, और वो जितने भी वो वाक़यात हैं ऐलान नबूवत से पहले के या उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफ़ात मख़सूसा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात हैं, जिन पर अमल करना मजमूई तौर पर नस्ल इंसानी के इंसानों के हमारे बस में भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद मुबारक का यानी खूबसूरत होना, जिस्मानी तौर पे आपकी जो खूबसूरती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक का हसीन होना, आपके बालों का घुंघरियाले होना, आंखों का सुरमगी होना, चेहरा अनवर का रोशन और इंतहाई खूबसूरत होना, ये सारी वो बातें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। इस वजह से वो अहादीस ऐसी हैं कि जिनको हम बतौर तबर्रुक पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से वो चीज़ जिसका ताल्लुक शरीयत के साथ होगा, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत के मुताबिक पगड़ी बांधना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर दाढ़ी मुबारक का होना, ये वो चीज़ें हैं कि जिन पर हम अमल करेंगे। इसका शरीयत हमसे अमल का मुतालबा करती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल, अब उसकी कापी तो क्या, उसकी तो मिसल दुनिया माफिहा में नहीं है, कहीं भी अव्वलीन और आखिरीन में उसकी मिसल नहीं, तो उसकी मिसल हम कैसे ला सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो अहादीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात हैं, वो अहादीस जिनका ताल्लुक दुनिया के अमूर के साथ है, वो अहादीस जिनका उन अहादीस पर अमल जो है वो नहीं होगा, या होगा तो उनमें से बाज़ पर अगर किसी मौके पर अमल होगा तो इस्तेहबाबी दर्जे का होगा।
جیسے اس کی ایک مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے امور کے معاملے میں ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ کھجوروں کی تعبیر کم کر رہے تھے، نر کھجوروں کا مادہ کھجوروں کے پودوں کے اوپر ڈال رہے تھے یا اس کو الٹ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا اور انہوں نے اس بات سے منع کیا۔ اس سال مدینہ کی منڈیوں میں کھجور کا پھل بہت کم آیا۔ اس کی علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کی تو آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول، اس کی علت تو واضح ہے کہ آپ نے تعبیر سے منع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، انتم عالم بامور دنیاکم، جو دنیاوی امور ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، یہ تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، چونکہ نبی کی بحیثیت نبی وہ امور شریعت بتانے کے لیے ہے، شریعت میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتانے کے لیے ہے۔ البتہ جو دنیاوی امور ہیں ان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی رائے کو صحابہ پر زبردستی لاگو نہیں کیا کہ اس میں میری جو رائے ہے دنیاوی امور میں اس کو تم مانو اور تمہارے لیے اس کا ماننا ضروری ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، حکم دے دیں تو مومنوں کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کریں۔ جیسے ایک صحابی سے نکاح ہوا، معروف واقعہ ہے، تو اس واقعے کے اندر اس صحابیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آپ وہ ان سے رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ خلا کا اور طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رائے دی کہ آپ ایسا کیجئے کہ ان کے ساتھ رہیے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا میرے لیے حکم ہے تو سارا آنکھوں پر، پھر تو دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف دنیاوی امور کے اعتبار سے بحیثیت مشورہ جو فرما رہے ہیں تو مجھے اس شخص میں کوئی حاجت نہیں، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی فرمایا کہ یہ مشورہ ہے جس کا ماننا یعنی ضروری نہیں ہے۔ تو احادیث کی دو قسم ہوئی، احادیث دنیاویہ، احادیث شرعیہ۔ تو وہ احادیث جن کا ماننا، جن پر عمل کرنا، ماننا رہی مطلب کہ جن پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ احادیث وہ ہیں جن کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیات کے ساتھ ہے۔ اور احادیث شرعیہ وہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرعی حکم ارشاد فرمایا جس کا ماننا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے کے بارے میں کوئی احکامات جاری فرمائے، نماز کا طریقہ بتایا، حج کا طریقہ بتایا یا جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا، تو یہ وہ امور ہیں جن کا ماننا ضروری ہے، اور ایسی حدیث کو حدیث شرعیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ضمنی بات یہ بھی سمجھ لیجیے، قرآن پاک کی آیات ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوں یا فقہ کے مسائل ہوں، ان میں عمومی طور پر تین طرح کی تقسیمات ہوتی ہیں، تین طرح کا ان میں رنگ غالب ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں بعض آیات وہ ہیں جن کا معنی بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ان کا سمجھنا ہماری بس سے یعنی ہمارے بس سے باہر ہوتا ہے، ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے۔ تو بعض آیات وہ ہیں جن پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ آیات قرآن میں موجود ہیں لیکن ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہوگا یا کوئی اور اس کا علل اور کوئی سبب اس کا پایا جاتا ہوگا، یعنی ان کا تلاوت باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی طرح بقیہ وہ آیات جن پر عمل کرنا یا فرض ہوگا یا واجب یا مستحب، اس کے جو بھی درجہ ہو، جن سے یعنی طلب فعل مقصود ہوگا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی بعض احادیث وہ ہوں گی جن پر عمل کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہوگا، ہمارے لیے ناممکن ہوگا، اور بعض احادیث وہ ہوں گی جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہوگا، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے، اور بعض احادیث وہ ہوں گی جن پر عمل کرنا ہمارے لیے مستحب ہوگا، اس کے حکم شرعی میں واجب ہوگا، یا جو بھی اس کا موقع محل کے مطابق اعتبار سے جو بھی اس کا درجہ ہوگا، اسی کیفیت سے اسی نوعیت سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ قرآن پاک کی وہ آیات جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے وہ حروف مقطعات ہیں، اور وہ حروف مقطعات یا آیات متشابہات، تو یہ آیات اور وہ آیات متشابہات اور جو حروف مقطعات ہیں، اب ان کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب ان کا معنی ہی ہمیں معلوم نہیں تو ان پر عمل کرنا بھی ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ان پر عمل کرنا ناممکن ہے، تو صرف ان پر ایمان لایا جائے گا، تلاوت کی جائے گی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی۔ اور وہ آیات جن پر عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے، جن پر عمل نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ اس میں یا تو وہ منسوخ حکم بیان ہو رہا ہوگا یا اس کو بطور حکایتاً یا واقعتاً کے طور پہ نقل کیا جا رہا ہوگا۔ جیسے اس کی مثال، اگر کوئی ایک آدمی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، متوفانہ زوجہا یعنی خاوند فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی عدت ایک جگہ پر 1 سال مذکور ذکر کی گئی ہے اور ایک جگہ پر 4 ماہ 10 دن ہے۔
تو اب 1 سال والی عدت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ شراب کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اندر تمہارے لیے نفع بھی ہے اور اس کا گناہ بھی ہے، اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کا کچھ نفع بتایا گیا۔ اس نفع والی آیت کو لے کر اب قطعاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب اس پر کچھ نہ کچھ نفع اٹھانے کے لیے شراب پی جا سکتی ہے۔ اب آیات موجود ہیں لیکن ان کی بنیاد پر ان آیات پر عمل نہیں کیا جائے گا اور شراب نہیں پی جائے گی۔ اسی طرز پہ بقیہ آیات وہ ہیں جن پر عمل بھی کیا جائے گا، وہ اللہ کے احکامات بھی ہیں، ان پر حکم کو ماننا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد آئیے احادیث مبارکہ کی طرف۔ احادیث مبارکہ میں بھی بعض احادیث وہ ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے، جیسے احادیث معجزات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے معجزات اترے ہیں ہم بھی انہیں معجزات ویسے کہ ویسے لیں، ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے کر جانا، اب وہ آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے کر جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیت ہے، اور خصوصیت کہتے ہی اس کو ہے یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو ایک میں پائی جائے اور دوسرے میں پھر وہ نہ پائی جائے تو اس کو خصوصیت کہتے ہیں۔ اب کوئی بھی انسان معراج پر جانا چاہے، آسمانوں کا سفر کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ وہ احادیث ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، اور بعض وہ احادیث ہیں جن پر عمل کرنا جائز نہیں، یعنی حدیث موجود ہوگی لیکن اس پر عمل ہم نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک وقت 11 بیویاں رکھنا، اب ہمارے لیے 4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ایک بھی زائد کریں گے تو شریعت کے اندر ہم مجرم ٹھہریں گے اور ہمارے لیے وہ ہمارے اوپر حد جاری کر دی جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذاتی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 11 بیویاں تھیں، تو اس لیے اب یہ حدیث تو موجود ہے لیکن اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس پر عمل کرنے کی یعنی گنجائش نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیت پر محمول ہے۔ اسی طرح بقیہ حدیث وہ ہوں گی جن پر عمل کرنا اپنے مقام کے مطابق یا تو مستحب ہوگا یا واجب ہوگا یا جو بھی اس کا درجہ ہوگا۔ اسی طرح فقہ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بعض مسائل یعنی وہ بظاہر ایک فرضی صورت کے طور پہ بیان کیے جاتے ہیں، قضیہ مفروضہ کے طور پہ، قضیہ شرطیہ کے طور پہ، تو اب اس مفروضے کی بنیاد پر ان پر عمل کرنا یعنی ہوتا ناممکن ہے، لیکن بالفرض والمحال اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یا ایسے احکام ہوتے ہیں جو غیر مفتابہ اور منسوخ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ان کا خود مفتی کا رجوع سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فقہ کے اندر بھی یہ ایک لمبی تقسیم ہے جو کہ اس درس کا موضوع نہیں، فقہ کا وہ جب فقہ کے بحث آئے گی پھر اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں وہ احادیث جن کا تعلق یہ دنیا کے ساتھ ہے، وہ حدیث جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خصائل کے ساتھ ہے، آپ کی صفات مبارکہ کے ساتھ ہے، ان پر عمل کرنا، ان کے پر عمل کرنے کے ہم پابند نہیں ہوں گے، ان پر عمل کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ اور وہ حدیث جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری بھی ہوگا، لازم بھی ہوگا۔ یہ تھی آج کی 7ویں فصل اور یہ اس کا لب لباب اور خلاصہ کلام تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔